Hello and welcome. With the Taliban now firmly ensconced in power in Kabul, what does the presence of a radical Islamic outfit in India's neighborhood mean for Muslims in India, especially in the context of the Taliban being inspired by the Deobandi school of thought? For this very important conversation, I'm joined in the India Today newsroom, live and exclusive at this moment, by the president of the Jamiat Ulema-e-Hind, one of the most revered Islamic scholars, a man whose word carries a lot of weight, Maulana Mahmood Madni. Madni sahab, swagat hai aapka. We've been trying very hard over many weeks to set up this conversation, so I'm glad that you could finally take out time to join us here in the Mediaplex. Thank you. सबसे पहले मौलाना मदनी मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके हिसाब से तालिबान का अफ़गानिस्तान में राज करना भारत के लिए क्या इसके मायने हैं, कितना ख़तरनाक है तालिबान जैसी ताकत का भारत के पड़ोस में इस वक्त सत्ता में काबिज़ होना? देखिए, दो बातें हैं. एक तो इंडिया और अफ़गानिस्तान, इसका एक हिस्टोरिकल और कल्चर, एक लंबा इतिहास है, बल्कि इतिहास से परे भी शायद चला जाए अगर देखा जाए तो. किसी के इस तरह आ जाने से मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि उस रिलेशनशिप पर कोई ऐसा असर पड़ेगा जिसको हम वो माने कि इससे इंडिया का कोई नुकसान हो जाएगा. मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है. जी हाँ. कैसे डील करना चाहिए, क्योंकि बड़ा सवाल नई दिल्ली के लिए, दुनिया की तमाम राजधानियों के लिए है कि क्या तालिबान की नई सरकार को, अगर उसे सरकार कहा जा सकता है, रिकग्निशन दी जाए, क्या उनके साथ इंटरेक्शन हो बाकायदा जैसे कि कोई एक साधारण सरकार हो, या फिर इनसे दूर रहा जाए क्योंकि आखिरकार हैं तो ये आतंकवादी संगठन जो कि अब इस वक्त काबुल में सत्ता में काबिज है. देखिए, ये सवाल के पीछे बहुत सारे सवाल आते हैं और एकदम सटीक सीधे सीधे जवाब इसका मिलना, और इतने सारे सवालों का एक जवाब में सवाल मिलना ये काफ़ी मुश्किल है. फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैंने एक आदत और सोच बनाई हुई है कि आँख में आँख डाल के बात होनी चाहिए, आँख चुरा के बात नहीं होनी चाहिए. और ख़ास तौर से मेरे जैसे आदमी के लिए, जिस जमीयत उलमा-ए-हिंद जिस बैकग्राउंड से 100 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन ने ताल्लुक़ रखती है, ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके निर्माताओं ने, बनाने वालों ने, फाउंडर्स ने अफ़गानिस्तान में सरकार बनाई थी, और अफ़गानिस्तान में बनाई जाने वाली सरकार में राजा महेंद्र प्रताप को प्रेसिडेंट बनवाया था. तो एक सोच लेके हम बैठे हुए हैं, जिस सोच में कंट्री, इंडिया, नेशन, हमारा राष्ट्र, वो बड़ी इम्पोर्टेंट नहीं बल्कि सबसे इम्पोर्टेंट जगह पे बैठा हुआ है. तो मुझे बहुत साफ तौर पर अगर मैं ये देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो एफर्ट कर रही है वो एफर्ट्स उनको जारी रखने चाहिए, नंबर 1. नंबर 2, अगर अपॉर्चुनिटी मिल जाती है इंडिया को अफ़गानिस्तान के साथ सही रिलेशनशिप रखने की, और अफ़गानिस्तान में इंडिया ने जो एफर्ट किए हैं पिछले 15 सालों में, 20 सालों में, वो एफर्ट अचानक तो नहीं किए हैं. अमेरिका ने तो अचानक किए जो कुछ किए. इंडिया ने तो सदियों पुराने रिलेशनशिप को डेवलप करने की एक कोशिश की है. तो इंडिया को अगर वो अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसे हरगिज़ मिस नहीं करना चाहिए. ये एक बात है. तो सब सवालों का एक जवाब तो यही है कि हमें हरगिज़ मिस नहीं करना चाहिए, कोई अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए और कोशिशें जारी रखनी चाहिए. एक बड़ा सवाल जो मेरे जहन में है और जो तमाम लोग इस वक्त आपको इंडिया टुडे आज तक पर देख रहे हैं उनके जहन में है, वो ये कि ऐसा कहा जाता है कि तालिबान की जो शुरुआत है, जो उसकी सोच है, वो देवबंद स्कूल ऑफ थॉट से निकल के आती है. आप देवबंद से आते हैं. ऐसा क्यों है
کہ دنیا بھر میں یہ دھارنا ہے کہ تو دیوبند کی اصل سوچ ہے وہی طالبانی سوچ ہے. ایسا پرچار ہو رہا ہے اور جتنے پاکستان کے مدرسوں سے, افغانستان کے مدرسوں سے طالبان کی ٹاپ لیڈرشپ نکل کے آتی ہے وہ سارے دیوبندی مدرسے. ہاں ٹھیک ہے. اب میں اس کے دو باتیں ہیں اس میں. ایک سوال یہ ہے کہ دیوبند تو ایک چھوٹا سا قصبہ ہے, وہاں ایک مدرسہ چلتا ہے, اب یہاں پڑھایا جاتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں گے کہ دیوبند کا جو سب سے پہلا ہیڈ ٹیچر تھا, سب سے پہلا اسٹوڈنٹ اور بعد میں دیوبند کا جو ہیڈ ٹیچر بنے, وہ مولانا محمود حسن دیوبندی تھے. یہ ان کا دیہانت ہوا ہے 1920 میں. اور یہ جو افغانستان میں سرکار بنائی تھی جن کا میں نے ابھی تذکرہ کیا راجہ مہندر پرتاپ کا, ان کے شاگردوں نے, ان کے ششیوں نے, ان کے جو اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے مل کے بنائی تھی. وہ اس سوچ کے آدمی نے پلاننگ یہاں سے کری تھی, امپلیمنٹ وہاں کیا تھا. 99% سے زیادہ مسلم لوگوں کی لینڈ تھی, لیکن پریزیڈنٹ بنایا تھا متھرا کے راجہ مہندر پرتاپ جی کو. تو کیا سوچ ہوگی؟ وہ سوچ یہ نہیں تھی جس سوچ کو دیوبند سے جوڑا جا رہا ہے کہ جو مسلمان نہیں اس کو کاٹنا ہے. یہی تو جوڑا جا رہا ہے نا. اور کاٹنے کے لیے, اب اس وقت کاٹنے کی بات نہیں کر رہے ہیں اس لیے کہ وہ انڈیا میں آ گئے ہیں, مجبور ہو گئے. مجبور نہیں ہوئے, انڈیا کو چوز کیا تھا. مولانا حسین احمد مدنی جو مولانا محمود حسن کے ششیہ تھے, وہ بھی اور میرے گرینڈ فادر تھے اور جمعیت الماہرین کے پریزیڈنٹ ہوا کرتے تھے, انہوں نے کہا یہ ٹو نیشن تھیوری جو پیش کی جا رہی ہے انڈین یونین مسلم لیگ کی طرف سے, جناح صاحب کی طرف سے, یہ ٹو نیشن تھیوری ان اسلامک ہے. اس کے اوپر کتاب لکھی ہے, اس کو لوگوں نے بھلا دیا. چلیے شکریہ, اس بہانے ذکر تو آیا. تو دیوبند کے لوگ, دیوبند کا دیکھیے, دیوبند کیا ہے یہ بھی ایک کافی ڈیبیٹیبل سبجیکٹ ہے. اصل ہے اسلام, اللہ کو ایک ماننا, فلاں فلاں فلاں, جو انڈیا کی بھی جو اوریجنل, اگر آپ سناتن دھرم کو دیکھیں گے تو وہ اس میں وہ چیزیں پائی جاتی ہیں, اکثر چیزیں. اب اسلام اس کے بعد پھر اس کا انٹرپریٹیشن ہوتا ہے, تو اس میں حنفی ہوتے ہیں, شافی ہوتے ہیں, 4 اسکول ہیں. وہ ہیں اصل اسکول, حنفی, شافی, حنبلی اور مالکی. اس انڈین سب کانٹیننٹ میں رہنے والے مسلمان 99% یا چلو احتیاط سے 90% کہہ لو, وہ حنفی ہیں. تو دیوبند میں اور انڈیا میں جو مسلمان رہتے ہیں, ساؤتھ انڈیا کے مسلمانوں کو چھوڑ کر, وہ جو کیرلا وغیرہ کے مسلمان ہیں وہ حنفی نہیں ہیں, وہ شافی ہیں. یہ حنفی ہیں, ایک چیز ہوئی. پھر دیوبند تو 1866 میں اسٹیبلش ہوا ہے, اس کا فاؤنڈیشن رکھا گیا ایک اسٹوڈنٹ سے. تو اپنے آپ میں دیوبند کوئی اس طرح سے وہ نہیں ہے, اصل تو حنفی ہیں, جو ایک لارجر ہے. وہ دنیا کے بہت سے ملکوں میں ہے, ٹرکی میں ہے, فلاں ہے فلاں, افغانستان کے لوگ بھی حنفی ہیں. دیوبند سے پڑھ کے گئے تھے اس زمانے کے لوگ. وہ مولانا محمود حسن کے جو اسٹوڈنٹس تھے وہ دیوبند کے پڑھے ہوئے تھے, اس لیے وہ اپنے آپ کو دیوبند سے اسکول کے, ایک اٹیچمنٹ ہوتا ہے نا کسی اسکول سے جہاں پڑھے ہوئے ہوتے ہیں, وہ ایک طرح کا اٹیچمنٹ ہے. بس اتنی سی بات ہے. پر دیوبند میں کیا سکھایا جاتا ہے؟ تو اگر وہ دیوبند میں یہ سکھایا گیا ہوتا تو جب اسلام کے نام پر ایک اسٹیٹ بنائی جا رہی تھی تو دیوبند سب سے پہلے اس کی حمایت میں کھڑا ہوتا. کیونکہ اتفاق کی بات یہ ہے کہ میں ابھی ویکینڈ پہ پریاگراج جا رہا تھا, فلائٹ میں میرے بغل میں عارف محمد خان صاحب بیٹھے تھے, جو کہ دیوبند کے بہت ہی پرانے ویرودھی رہے ہیں. تمام انہوں نے آرٹیکلز لکھی ہیں, کتابیں لکھی, انہوں نے اپنی کچھ کتابیں بھی دی, آرٹیکلز بھی دی, جو میں نے پھر پڑھے. اور عارف محمد خان صاحب کا یہ چارج ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ سچ نہیں. ان کا کہنا ہے کہ دیوبند کی جو اصل سوچ ہے وہ وہی سوچ ہے جو طالبانی سوچ ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو داڑھی والے مولانا ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہماری سوچ جدا ہے طالبان کی سوچ سے, لیکن دیوبند کی جو اصل سوچ ہے جو آپ کو کیمرے پہ دکھتی نہیں, کبھی باہر نہیں آتی, اور طالبان کی جو سوچ ہے وہ ایک ہے. دیکھیے, ہم کبھی یہ نہیں کہہ رہے آپ سے کہ ہماری اور طالبان کی سوچ الگ ہے. ہم تو کبھی نہیں کہہ رہے آپ سے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری اور ہمارے انڈیا کی سوچ ایک ہے.
میں کبھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے اس کی کہ میں یہ کہوں کہ میری اور طالبان کی سوچ الگ ہے. نو، میں نے کبھی دعویٰ ہی نہیں کیا، نہ ہمارے یہاں سے کسی نے کبھی کہا ہے کہ ہماری اور طالبان کی سوچ الگ ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں میری اور میرے انڈیا کی سوچ ایک ہے. الگ نہیں ہونی چاہیے آپ کی سوچ. میں کہہ رہا ہوں میری اور میرے انڈیا کی سوچ ایک ہے. میں کیوں ڈیفینڈ کروں گا اپنے آپ کو اس سے کہ نہیں وہ تو الگ ہے میں الگ ہوں؟ میں کیوں کروں؟ کس کو نظر آ رہا ہے اس میں؟ جس کو نظر آ رہا ہے وہ نظر آتا رہے. میں ایک بات کہہ رہا ہوں میری اور میرے انڈیا کی، اور سن لیجئے، آنکھ ٹیڑھی کر کے اگر کوئی انڈیا کی طرف دیکھے گا اس کی آنکھ سلامت نہیں رہے گی. میرا انڈیا ہے، میں انڈین ہوں، میں نے انڈیا کو چوز کیا، میرے بزرگوں نے انڈیا کو چوز کیا ہے. انڈیا انڈیا ہے. اتنا کمزور ہو جائے گا، اتنا کمزور ہو جائے گا انڈیا. انڈیا کی سب سے بڑی طاقت، انڈیا کی سب سے بڑی طاقت اگر کوئی ہے تو وہ انڈین مسلمز ہیں. ہم ہیں انڈین. ہم نے انڈیا کو اپنا سب کچھ بنایا ہے، سب کچھ مانا ہے، مانتے رہیں گے. ہمارا انڈیا ہے. تو ان کو بہت مرتبہ غلط فہمی دور کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن سوتووں کو کیسے جگائیں گے؟ نہیں، جگتووں کو کیسے جگائیں گے؟ سوتووں کو تو جگایا جا سکتا ہے. اب وہ تو جگے ہوئے ہیں اور اسکالر ہیں بڑے، تو میں ان کو کیسے سمجھاؤں گا کہ وہ کس بات پر ان کو اعتراض ہے؟ دیکھیے، ہمارے ہاں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ جہاد کرنا ہے، تو ہم نے کبھی انکار کیا کہ جہاد ضروری نہیں ہے؟ ہاں جہاد ضروری ہے، بالکل ضروری چیز ہے جہاد. ہم کب انکار کر رہے ہیں؟ اور کبھی نہیں انکار کیا جا سکتا. اور سن لیجئے، اگر بریگیڈیئر عثمان اور عبدالحمید نے جان دی ہے تو وہ جہاد تھا، اس کا تو جان دی ہے اور شہادت کا جام نوش کیا ہے. جام اس کو کہتے ہیں نا سر. تو شہادت کا جام نوش کیا ہے بریگیڈیئر عثمان نے بھی، عبدالحمید نے بھی، اور بہت ساری مثالیں ہیں چھوٹے چھوٹے بیچارے جن کا جب آپ نام نہیں یہ آتا. کہتے ہیں کہ طالبان کی سوچ وہی ہے جو ہماری سوچ ہے، یا پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں طالبان کے خلاف کیوں بولوں؟ نہیں، جو لوگ دیکھ رہے ہیں، میں وہی پوچھ رہا ہوں، جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ سوچیں گے یہ مولانا مدنی صاحب تو بچ کے نکل گئے، بولنا ہی نہیں چاہتے تھے طالبان کے خلاف. نہیں، آپ اس کو گھمائیے مت راہل جی. دیکھیے، گھمائیے مت آپ اس کو. آپ بات چل رہی ہے عارف بھائی کی، تو آپ ان کے بارے میں انہوں نے ایک دھارنا قائم کی ہوئی ہے دیوبند کے بارے میں، اور وہ سوچی سمجھی ہے، کیونکہ اس سے انہیں اسپیس ملتا ہے. تو اچھی بات ہے، ان کو مبارک ہو. میں ان کی بات کو کاٹنے کے لیے، نیگیٹو بات کرنے کے بجائے ایک پوزیٹیو بات کر رہا ہوں. دیوبند بھی، انڈیا کے مسلمان بھی، دیوبند انڈین مسلمز میں دیوبند ایک چیز ہے، بس ایک چیز ہے. دیوبند اصل تو انڈین مسلم ہے. تو انڈین مسلم کیا ہے پرابلم؟ دیکھیے، آپ نے بیچ میں ایک سوال اور کیا تھا، اس کو میں نے جواب نہیں دیا تھا. میں دوبارہ اس کے اوپر آ جاتا ہوں سیدھے. آپ نے کہا تھا انڈین مسلمز کے اوپر کیا امپیکٹ ہوگا اس کا؟ کل کو خلافت قائم کریں گے، وہ خلیفہ بنیں گے، وہ فلاں ہوگا، اور پھر انڈین مسلم بھی بیعت لیں گے. وہ بیعت کا لفظ یوز کرتے ہیں جو داعش والوں نے، آئی ایس ایس والوں نے جو یوز کیا تھا وہاں، بغدادی نے اور فلاں نے. تو تب کیا ہوگا؟ تو ایک من میں ایک ڈر بھے پیدا کیا گیا. وہ بھے تو آف کورس اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا نا، کہ وہ انڈیا کا مسلمان کہاں جائے گا. تو میں کہتا ہوں بھائی، آپ انڈیا کا اگر دیوبند کو دیکھیں، اگر طالبان کو دیکھیں، اگر انڈیا کے مسلمانوں کو دیکھیں، انڈین علماء کو دیکھیں، انڈین مدرسوں کو دیکھیں، تو دو چیزیں ہو رہی ہیں. ایک تو ہے میڈیا. میں میڈیا کے خلاف نہیں بولنا چاہتا. آپ کے یہاں موجود ہوں اور آپ نے مجھے اپرچونٹی دی ہے، میں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، تو میں شکریہ بھی ادا کروں گا. لیکن ایک میڈیا نے پرسیپشن بنایا ہے، اور اس پرسیپشن کے بننے کی وجہ سے اور ایک خاص نیریٹیو بیان کیے جانے کی وجہ سے ریگولر آج کی تاریخ میں انڈیا کا مسلمان اپنے آپ کو بہت سپریس فیل کر رہا ہے. پلیز انڈرسٹینڈ کیجئے انڈین مسلمز کی پوزیشن کو. میری پوزیشن یہ ہے، میں ایز انڈین مسلم کی حیثیت سے بول رہا ہوں. میری پوزیشن یہ ہے کہ میں ایئرپورٹ پر ہوتا ہوں اور مجھے واکنگ کرنے کا میرا چھوٹا ہوا ہے. میں نے بورڈنگ لے لی، اندر چلا گیا، میرے پاس آدھا گھنٹہ ہے، میں واکنگ کر سکتا ہوں. کئی مرتبہ واکنگ کرنے کے بیچ میں یہ ڈر لگتا ہے کہ میں بہت آ جا رہا ہوں، کوئی کنٹرول روم میں بیٹھا ہوا
بہت سارے ٹی وی چینلوں کے بھی اس کے بیچ میں سی سی ٹی وی کے بیچ میں بیٹھ کے دیکھ رہا ہوگا تو سوچے کہ یہ داڑھی ٹوپی کرتا پاجامہ پہن کے آدمی ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے، تو پتہ نہیں کیا نیت ہے اس کی. آ کے مجھے کسی نے پوچھنا شروع کر دیا تو میری کیا پوزیشن بنے گی. تو ایسی سچویشن کریٹ ہو گئی ہے بائی چانس، اور ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہم اس کو کیسے کلیئر کریں گے، کیسے چینج کریں گے. شاید آپ لوگ اس میں زیادہ رول پلے کر سکتے ہیں. پھر ایسے میں یہ طالبان کا سب ہو گیا ہے کہ وہ افغانستان کے 20 سال کی لڑائی کے بعد وہ واپس آ گئے ہیں، اور کیسے کیسے سب ہو گیا جو ہونا تھا ہو گیا. اب ہو گیا تو اب کیا کرے گا، ہم کیا کریں، آپ کیا کریں، اور انڈیا کیا کریں. یہ بڑا سوال ہے اور جینوئن سوال ہے. اور بیچ میں وہ ایک ہمارا پڑوسی بھی ہے، ان کا بھی پڑوسی، دونوں کا پڑوسی بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے بارے میں تو کچھ کہنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. وہ انڈرسٹوڈ ہے سب کہ وہ اپنا فائدہ کم اور دوسرے کا نقصان زیادہ نظر میں رہتا ہے. یہی سب سے بڑا ڈس ایڈوانٹیج ہے. بھائی اپنا فائدہ حاصل کرو، دوسرے کے نقصان کی فکر کیوں کرتے ہو؟ جہاں تمہارا فائدہ ہو فائدہ لے لو. پر انڈیا جو ہے، میرا ماننا یہ ہے، میرا ملک انڈیا جو ہے، اس کو اس سب کانٹیننٹ میں لیڈنگ رول پلے کرنا ہے. کیسے؟ اب یہ بڑا مشکل سوال ہے، فوراً میں جواب نہیں دے سکتا، لیکن اچھا تو یہی ہوتی ہے نا کہ میرے ملک کی ایک لیڈنگ رول ہو. نہیں، کیونکہ جو لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں ان کی کیا چنتا ہو سکتی ہے؟ ان کی چنتا یہ ہو سکتی ہے کہ اگر افغانستان میں اس وقت طالبان سطح میں ہے اور طالبان کی جو سوچ ہے وہ دیوبندی سوچ ہے، اور اگر ایسی بات ہے تو پھر اس کا سمبھوتہ اثر بھارت کے جو مسلمان ہیں، خاص طور سے جو یووا مسلم ہیں، ان پر کیا پڑے گا؟ کیونکہ طالبان کی ہی سرکار سے جڑے ہوئے اور ایسے لوگ ہیں، چاہے وہ القاعدہ کے ہوں یا پھر کچھ لوگ جو ISKP کے ہوں، اسلامک اسٹیٹ خراسان پروونس، جو کہ کہتے ہیں کہ ہمیں افغانستان کافی نہیں ہے، ہم تو ایک پورے علاقے میں اسلامک کیلیفیٹ بنانا چاہتے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کا کچھ بلو بیک یہاں ہندوستان پر بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، مجھے تو بالکل نہیں لگتا، لیکن آپ کیونکہ آپ کا کنسرن ہے، یہ آپ کا نہیں، انڈیا کا کنسرن ہے، سب لوگوں کا کنسرن ہے، تو خالی منع کر دینے سے کام نہیں چلے گا. میں ایمانداری سے کہتا ہوں، خالی منع کر دینے سے کام نہیں چلے گا. بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ انڈیا کا مسلمان انڈیا کے لیے اسٹ ہے یا لائبلٹی ہے. یہ بحث ہی اپنے آپ میں انڈین مسلم کو جو آلریڈی آئسولیٹڈ ہے، سپریسڈ ہے، اس کو اور زیادہ آئسولیٹ کرتی ہے. یہ بحث کہ آپ نے ہمیں سمجھا کیا ہے، آپ ہمیں پہچان کیوں نہیں رہے ہیں، آپ ہمیں سمجھ کیوں نہیں رہے ہیں، آپ ہمیں انڈرسٹینڈ کیوں نہیں کر رہے ہیں، ہمیں اور کیا قربانی دینی پڑے گی. اچھا ایک چیز سیٹ کریے آپ، تو تمہیں یہ 5 کام کرنے پڑیں گے تو ہم تمہیں مانیں گے کہ تم ہمارے ہو، ادروائز تم ہمارے نہیں ہو. تو یہ ایک جگہ پہ لے جا کے کھڑا کر دیا نا ہم لوگوں نے. یہ سوال لیں، یعنی آپ کا میرا قصور نہیں ہے اس میں، یہ سوالات جو اٹھ رہے ہیں، مثلا سڑکوں پہ مارا جا رہا ہے، موب لنچنگ ہو رہی ہے، تو کتنا نقصان طالبان کے آنے سے، اور اس کا اگر امپیکٹ ہم عارف محمد خان صاحب کی بات مان بھی لیں، تھوڑی دیر کو مان لیں کہ ہم نے مان لیا کہ عارف محمد خان صاحب کا جو بیانیہ ہے، جو ان کا جو کہنا ہے وہ صحیح ہے، تو میں نے اس کو مان لیا، اور مان کر کے میں اس جگہ پہ کھڑا ہو گیا کہ چلو اس کا ایک امپیکٹ ہونے والا ہے. تو اس کا کتنا امپیکٹ ہوگا، اور لوگوں کو جس طرح مارا جا رہا ہے اور جس طرح ذلیل کیا جا رہا ہے، اس دونوں چیزوں کا میں سے کس کا زیادہ امپیکٹ ہوگا، اس کے اوپر ڈیبیٹ کر لیجئے. اور میرے ساتھ کرنے کی ضرورت نہیں، بہت سارے لوگ آپ کے پاس ایسے ہیں ریزنیبل، سمجھدار، جو نن پولیٹیکل ہیں. پولیٹکس تو ذرا الگ چیز ہے کہ ہم ایسا سمجھتے ہیں پولیٹکس کے لیے یہ سب کیا جا رہا ہے، تو اس میں جو چیز سوٹ کرتی ہے وہ بولی جائے گی، گالی بکی جائے گی، وہ ان کو بڑوں کو گالی بکی جائے گی، ان کو ٹریٹر ثابت کیا جائے گا. اس ملک میں اگر منیمم 11 کروڑ بھی لوگ ہیں، آپ نے ان کو سب کو ایک خانے میں کھڑا کر دیا، ٹریٹر ثابت کر دیا، تو آپ انڈیا کے ساتھ بھلا کر رہے ہیں یا برا کر رہے ہیں؟ دیوبند نے تو چلو برا کر لیا ہے، وہ طالبانی سوچ کے تھوڑی دیر کو مان لیا جائے، جس کو میں کبھی ماننے کو تیار نہیں ہوں، لیکن مان لیا جائے. تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کر کیا رہے ہیں؟ اس سوال ہی کو مجھے آبجیکشن اس سوال ہی پر ہے
یہاں یہ سوال آیا کیسے؟ ہم نے دنیا کی پہلی اسلامک اسٹیٹ بننے جا رہی تھی پاکستان کی شکل میں، ہم نے اس کو سوچ سمجھ کر کے وروध کیا، اور سنیے دوسرے بھی مسلم لیڈرز نے کیا ہوگا، لیکن جمعیت علماء ہند نے، دیوبند کے اس زمانے کے ہیڈ ٹیچر مولانا حسین احمد مدنی نے اس کو اپوز کیا ہے، اسلام کی بنیاد پہ کہا یہ ٹو نیشن تھیوری ان اسلامک تھیوری ہے۔ تو یہ اگیانتا، اس سے تھوڑا دور جانا چاہیے، تھوڑا باہر نکلنا چاہیے، اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا اچھا کر رہے ہیں اور کیا برا کر رہے ہیں۔ کیونکہ آپ نے عارف محمد خان کا ذکر کیا، ان کا جو میں نے ذکر کیا، لیکن اس کے جواب میں آپ نے کہا تو ان کا جو لیکھ ہے سائلنس آف دا دیوبندی لیمپس، جس میں کل ملا کے وہ جو بات کہہ رہے ہیں، جو بات وہ کر رہے ہیں، وہ یہ کہ دیوبند دکھاتا کچھ ہے، کہتا کچھ ہے، اندر خیمے میں کرتا کچھ ہے۔ کہ جب جیسے فرض کیجئے میں جب دیوبند گیا تھا تو ہم لوگوں کو تمام جو چیزیں دکھائی گئی، اس میں کمپیوٹر کی پڑھائی بھی دکھائی گئی، انگریزی کی تعلیم بھی پڑھائی گئی، لائبریری میں بھی لے کے گئے جہاں تمام طرح کی کتابیں تھیں جو کہ کیول اسلامک سوچ یا کٹر سوچ سے جڑی ہوئی نہیں تھی۔ لیکن عارف محمد خان، میں فلائٹ کا ذکر کر رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ دیکھیے، یہ دکھانے کا ہے، کرنے کا کچھ اور ہے۔ تو اسی کو لے کے آپ نے کہا یہ چنتا کہاں سے آتی ہے، کیوں آتی ہے؟ سوال اس کانٹیکسٹ میں 75 سال ہو گئے آزادی کے بعد سے، آزادی کے پہلے کا میں نے ذکر کر دیا۔ اب میں آپ کو بتاؤں، ابھی کشمیر کا معاملہ ہوا تھا تو اکیلی یہ جمعیت علماء ہند آرگنائزیشن تھی جس نے یہ کہا کہ ہم باوجود اس کے کہ ہم ایگری نہیں کرتے ہیں اس طرح سے 370 ہٹائے جانے کو، آج بھی میں کہتا ہوں جس طرح 370 کو ہٹایا گیا کشمیر کے لوگوں کو کانفیڈنس میں لیے بغیر، ہم اس سے ایگری نہیں کرتے ہیں، اس کے باوجود ملک کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ابھی کی بات ہے، زیادہ پرانی نہیں ہوئی، 2 سال ہوئے ہیں۔ ہمیں تو آئسولیٹ کر کے ڈالا گیا ہے نا، اس وقت آئسولیشن سے گزر رہا ہے انڈیا کا مسلمان، اور اپنی پورے 100 سال نہیں اور جتنے 100 سال کی زندگی ہو، ایسا آئسولیشن مسلمانوں کے ساتھ کبھی نہیں ہوا ہوگا جیسا اس وقت ہے، اور جس طرح کے فیلنگز سے مسلمان گزر رہے ہیں، اور وہ فیلنگ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میرے پاس نہیں ہوگی؟ میرے پاس اس سے زیادہ فیلنگ ہے جس فیلنگ سے میرا جوان گزر رہا ہے۔ پلیز انڈرسٹینڈ کیجئے، عارف محمد خان صاحب کا ایک ایجنڈا ہے، ان کو ایک چیز حاصل کرنی ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ اس اسٹینڈ پر ہیں، مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ بڑے آدمی ہیں، ہم تو چھوٹے سے لوگ ہیں۔ کچھ مہینے میں اتر پردیش میں اسمبلی الیکشن ہونے والا ہے، اس سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام طرح کی بیان بازی ایک بار پھر سے شروع ہو گئی ہے، ابا جان سے لے کے چچا جان سے لے کے امی جان سے لے کے بھائی جان سے لے کے تمام طرح کے آروپ پرتی آروپ لگ رہے ہیں۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اتر پردیش کے آنے والے چناؤ میں جو ماحول بننے والا ہے اس کو لے کر، اور جس طرح کی کیمپیننگ ہو رہی ہے اس پر آپ کیا سوچیں؟ دیکھیے، وہ جو کمپیننگ ہو رہی ہے، میں اس کو نہ کہہ کر کے ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں، جو لوگ سب سے زیادہ راشٹرواد کی بات کرتے ہیں، جو لوگ سب سے زیادہ راشٹر نرمان کی بات کرتے ہیں، وہی لوگ اپنے پولیٹیکل فائدے کے لیے مدوں کو پر بحث کرنے کے بجائے، جن مدوں پر بحث کرنے کے بجائے کمیونٹیز کو بانٹ کر، ایلینیٹ کر کے، فلاں کر کے پولیٹیکل فائدہ اٹھانے کی بات کرتے ہیں۔ تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ راشٹر کے ساتھ وشواس گھات کرنے کا طریقہ کیا ہوگا، کون سے طریقے ہوں گے جن سے یہ پتہ چلے کہ وشواس گھات کسے کہتے ہیں۔ سیٹ کر لیجئے کہ کن کن چیزوں کو وشواس گھات کہا جائے گا۔ اگر ملک میں بسنے والے لوگوں کو اس طرح سے بانٹ دیا جائے گا تو یہ راشٹر کے ساتھ کیا وشواس گھات کی شرینی میں نہیں آتا ہے؟ پتہ نہیں، میں اس کو بہت زیادہ پولیٹیکل آدمی نہیں ہوں، میں نے پولیٹکس کری ہے، لیکن ابھی اس نتیجے پہ ہوں کہ بھئی آپ نے دوسرے کام کر لیں، اس سے دور۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ چناؤ وکاس کے نام پہ لڑا جائے گا، یا آپ کو آشنکا ہے یا یہ ہندو مسلمان کے نام پہ لڑا جائے گا چناؤ؟ لڑا تو جانا چاہیے وکاس ہی کے نام پہ، لیکن لڑتے لڑتے کہاں پہنچ جائے گا یہ کچھ پتہ نہیں ہے۔ ابھی تک تو ایسا ہی ہے کہ وکاس مدعے کے طور پہ کہیں کہیں سنائی تو ضرور دیتا ہے، لیکن لڑائی جب ہوتی ہے تو وہ بیچارہ مسلمان ہی بچا ہے، آسان ہوتا ہے نا۔
آسان ہوتا ہے نا, مدعے باقی مدعوں کے اوپر بحث کریں گے تو بتانا پڑے گا نا کہ بے روزگار کتنے ہیں, بے روزگاری کی نئے روزگار جنریٹ کرنے کے بجائے روزگار چھوٹ کتنے رہے, فلاں فلاں. میں چونکہ پولیٹیکل آدمی نہیں ہوں, دماغ اس پہ زیادہ نہیں چلتا ہے. تمام جو پرانے نیتا ہیں وہ تو ہیں ہی, سپا, بسپا, بی جے پی, کانگریس, ان سب کے بیچ میں اسدالدین اویسی آ گئے. اپنے آپ کو مسلمانوں کا, خاص طور سے یووا مسلمانوں کا مسیحا بتاتے ہیں. آپ کے حساب سے جو AIMIM ہے اس کا آنے والے چناؤ میں مولانا مدنی کیا اثر پڑنے والا ہے؟ دیکھیے, جیسے سب لوگوں کی اپنی اپنی اچھائیں ہوتی ہیں اور ایک رول ہے ڈیموکریسی میں, ہر سوسائٹی کا بھی اپنا اپنا رول ہے. کسی نے کوئی پارٹی بنائی ہوئی ہے, کسی نے کوئی بنائی ہوئی ہے, کچھ پارٹیاں پرانی ہیں, کچھ نئی ہیں. تو اویسی صاحب نے بھی اپنی ایک پارٹی بنائی ہوئی ہے, اور اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو کوئی برائی نہیں ہے. ہر ایک آدمی کو زور آزمائی کا موقع ہونا چاہیے, وہ موقع ان کو بھی حاصل ہے اور وہ کر رہے ہیں اپنے لیے. فائدہ کتنا ہوگا اس کا, ان کو کتنا فائدہ ہوگا اور دوسروں کو کتنا نقصان ہوگا, یہ کیا دوسروں کو کتنا فائدہ ہوگا ان سے؟ ہاں, فائدہ بھی ہو سکتا ہے آف کورس. آپ جو جس طرف میرا ذہن نہیں تھا اس طرف آپ لے جا رہے ہیں اس ذہن کو, تو یہ تو پولیٹکس ہے, اس میں ہوتا ہے. فائدہ بھی ہو سکتا ہے, نقصان بھی ہو سکتا ہے, ان کا خود کا فائدہ بھی ہو سکتا ہے, کسی کا نقصان بھی ہو سکتا ہے اور کسی کا فائدہ بھی ہو سکتا ہے. آف کورس یہ ہوگا. کیا آپ کو لگتا ہے وہ جگہ بنا پائیں گے اپنی اتر پردیش کی راجنیتی میں؟ کیا اس طرح کی جو کہ کیول ایک پارٹی اپنے آپ کو مسلمانوں کی پارٹی بتاتی ہے یا یوم مسلمانوں کی بات رکھنے والی پارٹی بتاتی ہے, کیا کوئی تو پارٹی ہونی چاہیے جو کسی کی غریب کی کمزور کی بات رکھے. دیکھیے, یہ جو فیلنگ آف سپریشن ہے, فیلنگ آف ایلینیشن ہے, اگر اس کو دور کرنے کے لیے کوئی پارٹی کھڑی ہے اور وہ ڈیموکریٹک سسٹم میں ہے, تو چاہے میں اس سے سہمت نہ ہوں, میں بالکل سہمت نہیں ہوں, لیکن اویسی صاحب سے سہمت نہیں ہے, پھر وہی بات ہے, آپ میرے منہ سے وہ بات مت کہلوائیے پلیز. میں کہہ رہا ہوں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے وجود سے سہمت ہونا پڑے گا, کیونکہ ڈیموکریسی نے ایک موقع دیا ہے. اور ایک بات اور ہے, اگر کسی کو ایلینیٹ کیا جا رہا ہو اور اس میں اس کی ایک آواز بن کر, تو یہ بھی اپنے آپ میں بڑی خدمت ہے. باوجود اس کے کہ میں کسی بھی اس طرح کی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ بہت زیادہ سہمت نہیں ہوں. اگر سہمت بہت زیادہ ہوتا تو میں ان کی پارٹی میں ہی چلا جاتا, جوائن کر لیتا اور کہتا کہ بھئی ہم بھی تمہارے ساتھ کام کریں گے, ورکر کے طور پہ کام کریں گے. تو اسہمتی کے باوجود اس کے موجود رہنے سے ملک میں کئی فائدے بھی ہیں نا. تو لوگوں کو کوئی تو آواز مل رہی ہے, آپ اس کو آواز کو مت دبائیے, چلنے دیجئے جو چل رہا ہے. اس سے فائدہ بھی ہے, بہت سارے نقصان ہو رہے ہیں. جیسے میری اپنی خود کی فیلنگ ہے, میں نے بھی آپ کو کئی واقعے میں سنائی ہے, میں نے اپنی فیلنگ اور اپنے احساسات کہ کس طرح لوگوں کو سڑک پہ وہ ہو رہا ہے. سب بار بار کہنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو آپ کے سامنے, آپ تو سمجھدار آدمی ہیں. تو لیکن یہ کہ وہ ایک آواز ہے تو رہنی چاہیے, ٹھیک ہے, وہ نہیں ہو تو کوئی اور ہونی چاہیے. اس کا الٹ یہ ہے کہ جتنا اویسی صاحب اپنی شیروانی میں گھومیں گے اتنا ہی فائدہ بی جے پی کو ملے گا, اتنا ہی سماج پولرائز ہوگا. جو آپ کہہ رہے تھے کہ سماج کو جوڑنے کی بات, اس سے تو ایک دم جدا ہوگا. اتنا اور یہ ہندو مسلمان ہوتا جائے گا چناؤ, اتنا بی جے پی کو تو فائدہ ہے. آپ کیا اس بات سے سہمت ہیں؟ پارشیلی تو سہمت ہی ہوں آپ سے, پوری طرح نہیں. وہ اس لیے پوری طرح نہیں ہوں کہ میں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے موجود رہنے سے, اور پولیٹیکل سسٹم میں انڈیا کی یہ بہت بڑی خوبصورتی اور گریٹنس ہے کہ یہاں ایک ڈیموکریسی ہے, اور وہ بہت ہی مضبوط ڈیموکریٹک سسٹم ہے. یہ ہماری بڑی قیمتی چیز ہے. خدا کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ ایک مضبوط ڈیموکریٹک سسٹم ہے. چاہے وہ مودی صاحب کو لے کر کے آتا ہو, یوگی صاحب کو لے کر کے آتا ہو, کوئی بھی آئے, پر وہ آئے ہیں تو ایک مرتبہ پھر دوبارہ جانا پڑے گا فیلڈ میں, دوبارہ بھی آ جائیں, تیسری مرتبہ بھی آ جائیں, لیکن ہے موجود. تو اس کی موجودگی میں اگر اویسی صاحب کچھ ایک کوشش کر رہے ہیں تو اس کوشش کو اوورآل ان جنرل موٹے طور پر ایک دم اپوز کرنے کے لیے اپوز نہیں کیا جا سکتا. اس سے سہمت ہو سکتی, اس سے سہمتی ضرور ہو سکتی ہے کہ ہاں فائدہ ہونے کے چانسز ہیں بی جے پی کو. اچھا, بی جے پی کو اگر یعنی مجھے بی جے پی کے فائدے سے بھی پرابلم نہیں ہے, مجھے پرابلم وہ اس بات سے ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پولرائزیشن ہو رہا ہے.
تو پولرائزیشن نہیں ہونا چاہیے، اس کی احتیاط کی جانی چاہیے، اس حساب کو بھی اس کی احتیاط کرنی چاہیے۔ پچھلے 4.5 سال میں اتر پردیش میں جو کام ہوا ہے یوگی آدتیہ ناتھ کی سرکار دوارا، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ آپ تو دیوبند سے آتے ہیں اور دیوبند اتر پردیش میں ہی بیسڈ ہے۔ میں یوگی صاحب کے طریقے سے بالکل سہمت نہیں ہوں۔ یوگی صاحب نے بھی بانٹنے کا کام کیا ہے۔ اگر اویسی صاحب کے اوپر آبجیکشن ہے، اعتراض ہے، ہم لوگوں کو دونوں ایک اس پر ہیں، تو مجھے یوگی صاحب کے اوپر اس سے بھی زیادہ ہے۔ یوگی صاحب کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے 2 وجہوں سے۔ ایک تو یہ کہ وہ میجورٹی سوسائٹی سے بلونگ کرتے ہیں، ان کی زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے، اور دوسرے یہ کہ وہ ہمارے چیف منسٹر ہیں، پر انہوں نے اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا ہے، بالکل پورا نہیں کیا۔ کس طریقے؟ ملک بنائے جانے کے لیے جو ذمہ داری ہے، ملک میں سب کو لے کر کے چلنے کی جو ذمہ داری ہے، سب کے احساسات کو، احساس کو انگلش میں کیا کہیں گے، سب کی سینسٹیویٹیز کو، سب کو جوڑنے کی ایک کوشش کو، سب کو جوڑ کے ساتھ لے کے چلنے کی ایک کوشش کو جس طرح ایڈریس کیا جانا چاہیے تھا۔ پر یہ تو آپ مانیں گے کہ جو سوشل ویلفیئر سکیمز ہیں اس وقت، چاہے وہ کیندر سرکار کی ہو، راجیہ سرکار کی ہو، وہ ہر شخص کو بغیر یہ دیکھے کہ وہ کس دھرم سے یا کس جات سے آتا ہے اب دی جاتی ہیں۔ گھر ہو، بجلی ہو، گیس کا سلنڈر ہو۔ پہلے جو پارشیلٹی تھی کہ اگر آپ VVIP علاقے سے آتے ہو تو آپ کے ہاں بجلی نہیں کٹے گی، باقی جگہوں پہ کٹے گی، کچھ جو جاتی سمودائے تھے جو کہ پچھلی سرکار کا پکش دیا کرتے تھے، ان کو فائدہ پہنچتا تھا، باقیوں کو نہیں۔ کہیں پہ کسی جات کی زیادہ سنی جاتی تھی تھانے میں، کسی کی کم سے کم اس پر لگام کچھ لگی ہے؟ کیا آپ سہمت ہیں؟ راہل جی، میں آپ کی اس بات سے سہمت ہو سکتا ہوں، بالکل۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے اتنی بات سے تو اتفاق کرنا چاہیے کہ کچھ کوشش ضرور کی ہوگی انہوں نے۔ آپ کہہ رہے ہیں تو میں آپ نہیں مانتے؟ آپ کو نہیں دکھ رہی کوشش؟ اس طرح سے کوشش نہیں دکھ رہی ہے کہ سب کو جوڑنے کی کوشش کی گئی ہو، اس طرح سے نہیں دکھ رہی ہے۔ لیکن ٹھیک ہے، وہ آپ کہہ رہے ہیں اور کچھ ضرور ہوا ہوگا تبھی آپ کہہ رہے ہیں، ورنہ آپ کہتے کیوں؟ تو اس کو مانا بھی جا سکتا ہے۔ میں ان کا کسی کا بھی گھور ویرودھی نہیں ہوں۔ اور کل ملا کے کیندر کی سرکار جس طرح سے چل رہی ہے پچھلے 7 سال میں، 7.5 سال میں، اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ میں نے کہا نا کہ ملک میں ایسا ماحول بن رہا ہے۔ جنید کو مارا گیا، 5 سال ہو گئے ہیں، کیندر میں بھی سرکار اسی پارٹی کی ہے، جن کے چیف منسٹر پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہا تھا کہ بھئی تمہارا دل نہیں بھرتا تو مجھے ہی مار دو آ کر کے۔ گاندھی آشرم سے کہی تھی یہ بات، احمد آباد سابرمتی سے۔ تو ان کی سرکار ہے، اور ہریانہ میں بھی ان کی سرکار ہے، 5 سال ہو گئے ہیں۔ یہ ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، پچھلے 1 مہینے میں 24 انسیڈنٹ ہوئے ہیں راہل جی، صرف 1 مہینے میں، اس چھوٹے سے علاقے میں، پورے ملک کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ 24 انسیڈنٹ ہیں جو لسٹڈ ہیں میرے پاس، اس کا ایک ریکارڈ موجود ہے۔ اخبار کی بات نہیں کر رہا ہوں، میڈیا کی بات نہیں کر رہا ہوں، بالکل ریکارڈ موجود ہے۔ آپ کہیں گے تو میں پیش کروں گا چیلنج کے ساتھ۔ تو اب بتائیے اچھا ہونے کا کیا؟ میں کیسے، کم سے کم میں تو اس اینگل سے ضرور دیکھوں گا جہاں میں سفوکیشن فیل کرتا ہوں، میں اس اینگل سے میں تو ضرور دیکھوں گا۔ میں بالکل سہمت نہیں ہوں اس بات سے، بالکل سہمت نہیں۔ بہت سارے اچھے کام کیے ہوں گے اور کیے اور ان کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے، یہ بات بالکل کہی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میرے سامنے تو سب سے بڑا کنسرن وہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے نا کہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے دیش کی سب سے بڑی طاقت مسلمان ہے۔ معاف کریے گا، یہ تو اس سے تو کسی کو اعتراض بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں سب سے بڑی ہم ہیں، ہوں گے، وہ بھی ہوں گے۔ میں اپنے حساب سے دیکھتا ہوں انڈیا کا مسلمان انڈیا کی سب سے بڑی فورس ہے، سب سے بڑی طاقت ہے۔ اس کو آپ کمزوری مت بنائیے انڈیا کی۔ میں اسٹ ہوں انڈیا کے لیے، مجھے لائبلٹی مت بنائیے، پلیز مت بنائیے۔ مجھ سے طالبان کا سوال مت کیجیے، مجھ سے سوال کیجیے، اور بہت سارے سوال ہیں مجھ سے کرنے کے، وہ سوال کیجیے۔ چلیے مولانا مدنی صاحب، آپ جڑے ہمارے ساتھ، تمام باتیں آپ نے رکھی، آپ جو کہتے ہیں اس کا بہت وزن ہے، اور ہماری امید ہے کہ درشکوں نے وزن تو سر آپ کا ہے، نہیں آپ نے وزن آپ کا ہے، ہم تو بے وزن لوگ ہیں، آپ نے وزن۔ ایسا قطعی نہیں ہے۔ ہماری امید یہ ہے کہ جن لوگوں نے آپ کو سنا وہ خود یہ طے کریں گے کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں سیدھے طور پہ، اور کیا آپ اشاروں میں بات کر رہے ہیں۔ مولانا محمود مدنی، تھینک یو سو مچ۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا، میں اس کے لیے شکر گزار ہوں، بہت بہت شکریہ اس بڑے پلیٹ فارم پہ۔ Thank you. So that was Maulana Mahmood Madni talking about how the Deoband views the presence of the Taliban in power in Kabul and what this could potentially mean for Indian Muslims. I hope you enjoyed this conversation.